रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम की तस्बीह 3 मरतबा कहते थे और अपने सजदा में सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह 3 मरतबा कहते थे। फ़ायदा, रुकू व सुजूद में पढ़ने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और भी बहुत सी दुआएं और कलिमात मनक़ूल हैं जो निस्बतन तवील हैं। चूँकि जमात की नमाज में इमाम को हुक्म है कि वो सबसे कमज़ोर शख्स का लिहाज करके नमाज पढ़ाए, इसलिए जमात के साथ नमाज पढ़ते हुए इमाम और मुक्तदी दोनों सिर्फ 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला कहने पर इक्तफ़ा करें। हाँ, अगर तन्हा नमाज पढ़ रहा हो, खा फ़र्ज़ नमाज हो या सुन्नत या नफिल, इसमें जो चाहे और जितनी चाहे दुआ के मनकूल कलिमात पढ़े। चंद एक दुआएं दर्ज झैल हैं। रुकू और सजदा में सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। रुकू और सजदा में सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुल मलाइकति वर्रूह अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लिही दिक्किही व जिल्लिही व अव्वलिही व आखिरिही व अलानियतिही व सिर्रिही। ये दुआएं पढ़ सकते हैं। ठीक है, जमात के साथ सिर्फ 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला। इमाम भी इतना ही पढ़ेगा और मुक्तदी भी। अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हो तो फ़र्ज़ हो या सुन्नत हो या नफिल हो, उसमें जो चाहे जितनी चाहे मनकूल दुआएं जो अहादीस में आई हैं वो पढ़ सकते हैं। उनमें से 3 दुआएं ये हैं जो जिक्र कर दी गई हैं। कौमा में क्या कहे। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इज़ा क़ालल इमामु समिअल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द फ़इन्नहु मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइकति ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहो, क्योंकि जिसका कौल यानी कहना फरिश्तों के ये कहने के मुवाफिक हो जाए तो उसके गुज़श्ता गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि जमात के साथ नमाज पढ़ते हुए इमाम सिर्फ समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे और मुक्तदी सिर्फ अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहे। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाल समिअल्लाहु लिमन हमिदा क़ाल अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इनफरादी नमाज में जब समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहते, इसके बाद अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द भी कहते थे। नोट, बुखारी ही की एक रिवायत में रब्बना लकल हम्द के अल्फाज भी आए हैं, लिहाजा तीनों तरह से कहना जायज़ है, यानी रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द और अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। सजदे का बयान, सजदा में जाने का तरीका। अन वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सजदा यज़अु रुकबतैहि क़ब्ल यदैहि व इज़ा नहज़ा रफ़अ यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। हज़रत वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सजदा करते तो ज़मीन पर अपने घुटने अपने हाथों से पहले रखते और जब आप सजदा से खड़े होते तो अपने हाथों को अपने घुटनों से पहले ज़मीन से उठाते, जाते हुए घुटने पहले और फिर हाथ बाद में ज़मीन पर लगाने हैं और वापस उठते हुए हाथ पहले और घुटने बाद में। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सजद अहदुकुम फला युबरिक कमा युबरिकुल बईरु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई सजदा करे तो वो इस तरह ना बैठे जैसे ऊँट बैठता है कि वो पहले कोहनियाँ मोड़कर अपने हाथ यानी उंगली अगली टांगें ज़मीन पर रखता है, फिर इसके बाद अपनी टांगों को घुटने मोड़कर रखता है। ठीक है, ऊँट की तरह बैठना ये कि पहले हाथ रखें फिर घुटने टेकें। फ़ायदा, इतनी बात के आगे हदीस में अल्फाज भी हैं, वल्यज़ा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, और नमाजी सजदा को जाते हुए अपने हाथ अपने घुटनों से पहले रखे
لیکن علاوہ اس بات کے کہ ان الفاظ کا مضمون حدیث کے پہلے حصہ کے مضمون کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، ان الفاظ کا ثبوت بھی مشکوک ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرنے والے بعض حضرات ان کو سرے سے ذکر ہی نہیں کرتے، اور بعض حضرات ان کو اس طرح ذکر کرتے ہیں وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، یعنی سجدہ میں جاتے ہوئے نمازی اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے۔ ٹھیک ہے، بعض روایات میں بعض الفاظ یہ ہیں کہ ہاتھ پہلے رکھے گھٹنے بعد میں رکھے، اور بعد میں یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ الفاظ مشکوک ہیں۔ سجدہ کرنے کا طریقہ، عن ابی اسحاق قال وصف لنا البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يسجد۔ ابو اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا، تو انہوں نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھا اور کوہنیوں کو اپنے گھٹنوں پر سہارا دیا اور اپنے کولے اٹھا لیے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدہ کرتے تھے۔ عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم سجد ووضع جبهته بین کفیہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ نے سجدہ کیا اور اس میں اپنے چہرے کو زمین پر اپنی ہتھیلیوں کے درمیان میں رکھا۔ البرائی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور اپنی کوہنیوں کو زمین سے اٹھا لو۔ یہ طریقہ مردوں کے لیے ہے، عورتیں سمٹ کر پڑھیں گی اور اپنی کوہنیاں زمین کے اوپر ہی رکھیں گی۔ عن سعد قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضع الیدین ونصب القدمین فی الصلاۃ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سجدہ میں دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھنے اور دونوں قدموں کو کھڑا رکھنے کا حکم دیا، دونوں قدم کھڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع فرج اصابعہ واذا سجد ضم اصابعہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھتے تھے اور جب سجدہ کرتے تھے تو اپنی انگلیوں کو ملا کر رکھتے تھے۔ سجدے میں انگلیاں ملا کے رکھنی ہے اور رکوع میں کھول کے رکھنی ہے۔ عن ابی حمید الساعدی قال رأیتہ استقبل باطراف رجلیہ القبلۃ۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے سجدہ میں اپنے پاؤں کے اطراف یعنی ان کی انگلیاں قبلہ رخ کی ہوئی تھیں، پاؤں ایسے کھڑا ہونا چاہیے، انگلیوں پہ پاؤں کھڑا اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ عن ابی حمید قال واذا سجد فرج بین فخذیہ غیر حامل بطنہ علی شیء من فخذیہ۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنی رانوں کو ملا کر نہ رکھتے تھے بلکہ ان کے درمیان کچھ فاصلہ رکھتے، اور اس حالت میں کہ آپ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے کسی حصہ پر رکھے ہوئے نہ ہوتے تھے، یعنی پیٹ کو رانوں سے علیحدہ رکھتے تھے۔ فائدہ، ابو داؤد کی ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ، یعنی نمازی اپنی رانوں کو ملا کر رکھے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو قریب رکھے۔ دونوں حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ رانوں کے درمیان نہ بہت فاصلہ رکھے اور نہ ان کو بالکل جوڑ کر رکھے، تھوڑا سا فاصلہ درمیان میں رکھے۔ ان احمر بن جزء صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد جاف بین عضدیہ عن جنبیہ حتی ناوى له وفی روایت حتی یبدو بیاض ابطیہ۔ ایک صحابی احمر بن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے اتنا ہٹا کر رکھتے تھے کہ اس ہیئت کی مشقت کی وجہ سے ہم کو آپ پر رحم آتا تھا،
اور بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ تو جسم سے بازوں کو بھی الگ کر کے رکھنا ہے پہلوؤں سے، لیکن اس طرح مشقت اٹھانا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال شکا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو مشقت السجود علیہم اذا انفرجوا فقال استعینوا بالرکب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے آپ سے اپنے اوپر سجدے کی اس مشقت کو ذکر کیا۔ جب وہ اپنے بازوں کو پہلوؤں سے علیحدہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھٹنوں سے مدد لے لیا کرو، یعنی جب تھک جاؤ اپنی کوہنیوں کو اپنے گھٹنوں پر ٹکا لیا کرو۔ عورتوں کے سجدہ کرنے کا طریقہ، ان یزید ابن ابی حبیب انہ مر علی امرأتین تصلیان فقال اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فإن المرأة في ذلك ليس كالرجل، مراسیل ابی داؤد۔ یزید بن ابی حبیب رحمہ اللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتی ہوئی دو عورتوں کے پاس سے گزرے تو ان سے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کو زمین کے ساتھ لگا لیا کرو، کیونکہ سجدہ کرنے میں عورت مرد کی مانند نہیں ہے۔ عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی، اپنے جو بازو ہیں ان کو بھی جسم کے ساتھ پہلوؤں کے ساتھ ملا لے گی، اپنے پیٹ کو بھی رانوں کے ساتھ ملا لے گی، اور پاؤں بھی عورت نے کھڑے نہیں کرنے ہوتے سجدے میں۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اذا سجدت المرأة فلتحتفظ ولتضم فخذیہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب عورت سجدہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ سمٹ جائے اور اپنی رانوں کو جوڑ لے۔ چلیں جی، اس کے بارے میں کچھ کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔ کس کے بارے میں پوچھا ہے کہ عورتوں کے لیے یہی حکم ہے؟ سوال آپ کا تھوڑا سا مبہم ہے، کس بات کے بارے میں سوال کیا ہے؟ سر میں نے پوچھا ہے کہ جس طرح سے سجدہ بھی مرد حضرات جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ کھل کے بھی کرتے ہیں، کیا عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے؟ جی، یہ آخر میں یہ دو حدیثیں آ گئیں، عورتوں کے سجدہ کرنے کا طریقہ اس میں آ گیا کہ مردوں سے مختلف ہے۔ تو جی عورت جو ہے وہ سمٹ کر سجدہ کرے گی اور پاؤں بھی سجدے میں کھڑے نہیں کرنے، پیٹ کو رانوں سے ملا لینا ہے اور کونیوں کو پہلوؤں سے ملا لینا ہے، جبکہ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ پیٹ رانوں سے الگ ہو اور کونیاں پہلوؤں سے الگ ہوں، پاؤں بھی کھڑے کیے ہوئے ہوں۔ سر کوہنیاں جیسے جائے نماز کے اوپر لگنی چاہیے یا تھوڑی اوپر جیسے؟ جائے نماز پہ بھی لگیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے عورت کے لیے، مرد کے لیے الگ حکم ہے کہ وہ کوہنیاں زمین سے اٹھا کے رکھیں۔ عورتیں بھی اٹھا سکتی؟ نہیں، عورتوں کے کوہنیاں عورت کے لیے سمٹنے کا حکم ہے، وہ سمٹنا اسی صورت میں ہوتا ہے کہ اس کی کونیاں زمین پہ ہی رہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی استاد محترم، میں نے پوچھا کہ عورت کی چھاتی جانماز کے ساتھ لگنی چاہیے یا نہیں نا؟ نہیں، یہ تو ضروری نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بس یہی میں نے پوچھنا تھا، کسی نے کہا ہے، میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں نہیں، چھاتی کا جانماز کے ساتھ لگنا ضروری ہے، ماتھا ناک تو تبھی نا۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہاں، بس جتنا آسانی سے سمٹ سکتے ہیں اتنا سمٹنا مقصود ہے، زمین کے ساتھ سینے کا لگنا یہ ضروری نہیں ہے اس میں۔ السلام علیکم۔